Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 15, and the title of lecture number 15 is Integrated Marketing Communication Planning. In previous lecture we covered advertising planning. Today I am going to discuss integrated marketing communication planning. So in other words, you can make a comparison. What is the difference while you are making a planning for advertising, and if you have to make a plan for integrated marketing communication, how you can do that? Although integrated marketing communication is to some extent is the advanced form of advertising. In advertising we have only one or two aspects, but integrated marketing communication we will see companies all communication as a whole, and our job being a manager is to create an integration between the different tools that we are using for the communication. The reason is because why we are going for the integrated marketing communication is that we want to create synergy. Synergy means where your message have more effect. It will give a more strong and powerful message to your target market. Okay, let's see what we have in today's lecture. First we will cover in today's lecture is how does IMC planning works. IMC planning जो है वो कैसे काम करती है. Then we will discuss what are the 6 steps in the process. Basically IMC planning is a 6-step process. So you have a very good idea what are these steps, and naturally you have to follow to create a more balanced, effective, integrated marketing communication plan. And then we will discuss why is internal marketing importance. पहली बात तो ये कि इंटरनल मार्केटिंग होती क्या है और इंटरनल मार्केटिंग जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में. जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारा जो वर्किंग पैटर्न है, हमारे जो मिजाज हैं, जो मूड है, या हमारा जो काम करने का अंदाज़ है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इंटरनल मार्केटिंग जो है इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू एंड दैट वी शुड डिस्कस. फिर उसके अलावा ये है कि जो लेक्चर पर्सपेक्टिव है, like every lecture we have a lecture perspective. In today's lecture perspective is IMC is like an orchestra. आपको मालूम है कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? अगर आपने कोई म्यूजिक का प्रोग्राम देखा हो तो एक तो वो म्यूजिक का प्रोग्राम होता है कि जिसमें एक सिंगर जो है वो आपके सामने गा रहा है और म्यूजिक बज रहा है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये म्यूज़िक कहाँ बज रहा है, क्योंकि बज़ाहिर आपके सामने कोई बंदा म्यूज़िक प्ले नहीं कर रहा होता. लेकिन एक आपके लाइव म्यूज़िक की वो परफॉर्मेंस होती है कि जिसमें आपके सामने बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठे होते हैं और उनके सामने एक शख्स जो है वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, कुछ उनके सामने कुछ रिटन फॉर्मेट होते हैं जिसको देखकर वो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे होते हैं. अगर कोई शख्स बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट प्ले कर रहा है, कोई शख्स हारमोनियम बजा रहा है, कोई शख्स तबले पे बैठा हुआ है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ढोल के साथ साथ दे रहा है. अब ये सब लोग जो है वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर रहे होते हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को यानी कि यूज़ कर रहे होते हैं. किसी की आवाज़ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा, लेकिन जो हमारे सामने एक आवाज़ आ रही होती है वो एक बहुत बैलेंस म्यूज़िक होता है जिसको हम ट्यून कहते हैं. अब ये जितने लोग हैं वो जो प्ले कर रहे होते हैं उनके सामने एक शख्स उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और उनके सामने ये जो म्यूज़िक भी है वो इसी तरह ये इसी लैंग्वेज में उनके सामने लिखा हुआ होता है. अब ये जो मेरे सामने जो टेक्स्ट आ रहा है ये जो है शायद मैं और आप इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक वो शख्स जो कि म्यूज़िक की लैंग्वेज समझता है तो वो इसको बाखूबी समझ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है.
تو آرکیسٹرا میں جو لوگ میوزک پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے اسی ہی طرح کی لینگویج میں انہی کے ڈسپلے کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اپنا میوزک بجا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا میوزک جو ہے وہ دوسرے کی میوزک کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جو چیز سن رہے ہوتے ہیں وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کا، اور ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہے کہ اس میں بھی ڈفرینٹ انسٹرومنٹ، اس نے ایگزامپل دی آرکیسٹرا کے ساتھ، آپ کے پاس ڈفرینٹ فنکشنل ٹولز ہیں، آپ نے ان سارے ٹولز کو اس طرح یوز کرنا ہوتا ہے، ایک بیلنس میں انہوں نے آپ ان کو یوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا اوور آل جو آئی ایم سی پلان جو ہے وہ اتنا نائس بنے۔ دیکھیں اگر اسی آرکیسٹرا میں جو کہ اس نے اس کی ایگزامپل دی ہے، سپوز ایک شخص جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے، فلوٹ پے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی جو بانسری کی جو ٹیون ہے وہ بہت ہائی ہو جائے یا باقی لوگوں کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہی، تو سارے میوزک کا جو ہے وہ بالکل اس کا جو مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور وہ جو میوزک جو ہے وہ ایک نوائس بن جائے گا، ایک ڈسٹربنس بن جائے گا، ایک اریٹیٹنگ چیز بن جائے گی۔ کوئی بھی آپ لے لیں، کوئی شخص کتنا بھی اچھا وہ پلے کر رہا ہے لیکن وہ باقی لوگوں کے ساتھ اس کو میچ نہیں کرتا، تو اوور آل جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کا زیرو ہو جائے گا۔ یہی چیز جو آئی ایم سی میں ہے کہ آئی ایم سی میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح نہیں یوز کریں گے، کسی کو ایکسیسو یوز کریں گے، کسی کو لیس یوز کریں گے، کسی کو نہیں یوز کریں گے یا کسی کی انوالومنٹ زیادہ کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اوور آل آئی ایم سی پلان جو ہے وہ سفر کرے۔ اسی ہی چیز کو اس نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے، میوزیکل اسکور گائیڈز آل دی ممبرز آف دی آرکیسٹرا ٹو پلے ٹوگیدر۔ اب آپ کا جو میوزیکل اسکور ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا انسٹرومنٹ کب بجانا ہے، کس ٹائم پہ بجانا ہے، کس ٹائم پہ نہیں بجانا، اور وہ سارے مل کر ایک کمبینیشن میں جب میوزک پلے کرتے ہیں تو وی ریئلی انجوائے۔ اسی طرح اس نے اس کو کوریلیٹ کیا ہے کہ آئی ایم سی پلان گائیڈز آل دی ممبرز آف این آرگنائزیشنز ٹو ورک ٹوگیدر۔ آپ کا جو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان جو ہے وہ انکریج کرتا ہے آل دی ممبرز آف اے آرگنائزیشن، آل دی ممبرز آف اے کمپنی ٹو ورک ٹوگیدر ان سچ اے وے کہ ویئر دے آر ایبل ٹو پروڈیوس سم تھنگ دیٹ از مور افیکٹو، مور انکریجنگ اینڈ برنگ بیٹر ریزلٹس فار دا آرگنائزیشن۔ اگر سب لوگ جو ہے ایک ڈائریکشن میں یعنی ایک پلان کام نہیں کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں لیکن وہ اوور آل یا اس کے جو ریزلٹس جو ہیں وہ اچھے نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آرکیسٹرا ہے، اس میں ایک پرفارمر جو ہے سپوز ایک گٹارسٹ ہے، وہ بڑا اچھا گٹار بجاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت زبردست گٹار بجاتا ہوں اس لیے میں تو بجاتا ہی جاؤں گا اور میں اپنی مرضی سے بجاؤں گا۔ تو جب وہ اپنی مرضی سے بجائے گا، اپنے والیوم پہ بجائے گا، اپنے حساب سے بجائے گا، تو وہ اوور آل جو پورا جو میوزک کی ٹیون جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گا اور پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو لسن گڈ میوزک۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آئی ایم سی پلان کی جو ہے امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس میں یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل یور امپلائیز، آل یور ورکرز، آل یور کولیگز ٹوگیدر with the same understanding, with the same message, and they know what they are going to do and what role they have to play and what we want to achieve. If you work and you do your IMC planning in this way, then naturally you have a very good result and you have a very good feedback from your consumers. Opening case میں آج آپ کے پاس ایک ہے جی ایم سی انوائے کا۔ جی ایم سی جو ہے جنرل موٹر کمپنی جو ہے، اگر آپ نے کبھی پاکستان میں اتنی ان کی گاڑیاں نہیں ہیں لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ یا ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو جی ایم سی از فیمس فار بگ ہیوج کارز۔ جیسے کہ اس پکچرز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی ایم سی کی گاڑیاں کس قسم کی ہوتی ہیں، آپ نے موویز میں دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے سائز کی اور ملٹی پرپز وہیکل جو ہیں وہ ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اسٹرانگ ہے لیکن ان کا سائز بھی بڑا ہے۔ اور اسی طرح جو پرانا کانسیپٹ تھا جی ایم سی کا، اس میں
یہ گاڑیاں فیول بھی زیادہ لیتی تھیں. اب جی ایم سی نے کیا کیا, جی ایم سی ایک اپنا نیا برانڈ انٹروڈیوس کرنے جا رہے تھے جس کا نام تھا جی ایم سی انوائے. اب جی ایم سی انوائے جو تھا وہ ایک ملٹی پرپز وہیکل تھا. ملٹی پرپز وہیکل وہ ہوتے ہیں کہ جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان گاڑیوں کو, یہ جو ہے ملٹی پرپز وہیکل, ان کو آپ ٹرانسپورٹیشنز کے لیے, ان کو آپ کیا نام ہے ٹریولنگ کے لیے, ان کو آپ اسپیس کے لیے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ وہ وہیکلز جس کی کیا نام ہے سیٹس جو سی ہیں وہ رول پہ ہو جائیں, جس کی روف ٹاپ جو سی ہے وہ آپ کی موو کر سکے, جس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں رکھ سکیں, سیٹنگ کیپیسٹی انکریز کر سکیں, پروڈکٹ کو پلیس کر سکیں. تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جی ملٹی پرپز وہیکل, کہ یہ آپ کے صرف ٹرانسپورٹیشن کے لیے نہیں کہ ایون آپ اس میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ چیزوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اب جی ایم سی کا ایک برانڈ انوائے کے نام سے مارکیٹ میں آ رہا تھا, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو جی ایم سی انوائے کا بتاؤں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جی ایم سی جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیم کیا کرتے ہیں ایز اے برانڈ. جی ایم سی کا یہ ہے کہ جی ہم بڑی کوالٹی کی اور بڑی غور و فکر کے بعد ہم اپنے وہیکل کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور وی گیو اے لاٹ آف کنسیڈریشن آن ڈیزائن, اینڈ وین وی ڈیزائن وی کریٹ سچ اے نائس تھنگ دیٹ ول فلفل یور ایکسپیکٹیشنز. تو اس قسم کا ان کا میسج ہے, لیکن اس میسج کو جو ہے وہ کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں آئیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو کمرشل جی ایم سی کا دکھاتا ہوں. آپ اس ویڈیو کمرشل کو دیکھیں, اس کے بعد میں اسی ویڈیو کمرشل کو آپ کے لیے تھوڑا سا سمرائز کروں گا, کیونکہ آپ نے جب دیکھا ہوگا اور جب میں اس کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو اس کی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو آئیں دیکھتے ہیں جی ایم سی کا کمرشل. There are good ideas. There are great ideas. Then there are ideas that meet a higher standard. And those are the only ideas that make it into our trucks and SUVs. GMC Professional Grade Engineering. It's not more than you need, just more than you're used to. ابھی آپ نے جی ایم سی کا جو بھی کمرشل دیکھا ہے, اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کس طرح وہ ڈیزائن پہ, جی ایم سی کے ڈیزائن پہ وہ کام کرتے ہیں. پہلے وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے ایک جگہ آئیڈا ماڈل پڑھا تھا کہ اٹینشن, انٹرسٹ, ٹھیک ہے, ڈیزائر اور اس کے بعد ایکشن. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے شروع میں انٹرسٹ کے لیے, اٹینشن گریب کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح اپنے ایڈ کو سٹارٹ کیا. ایک دم گاڑی کے بڑے بڑے پارٹس اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ گر رہے ہیں, اور ایک دم سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہے, کیا چیز ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے کس طرح اس کے اندر فوری طور پر انہوں نے اس کو یعنی کہ لنک کیا, کہ انہوں نے دکھایا کہ ایک شخص ان کا بڑا سیریس فیس کے ساتھ وہ اس کے ڈیزائن پر کام کر رہے ہیں. ان کے جو جی ایم سی کی جو وہیکلز ہیں اس کے ڈیزائن اسپیسیفکیشن پر کام کر رہا ہے, وہ ڈرا کر رہے ہیں, اور وہ بہت سارے ڈیزائن بناتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنے ہی پسند بنائے ہوئے ڈیزائن پسند نہیں آتے, اور وہ ان کو کاغذ کو جو ہے اس کو فولڈ کرتا ہے اور وہ اس کو یوں کر کے تھرو کر رہا ہے. اب all those paperwork, all those design that he is making, and no doubt کہ all these are nice good looking design, but he is not satisfied because he want to create something very nice. So he is throwing all those designs and they are visualizing that actually all these are those poor quality designs that we are not making. Whatever we are making, it's such a nice strong design and that will not only deliver but also fulfill your expectations. اور اسی طرح بعد میں انہوں نے اس کی ٹیگ لائن دیکھ کے جب آپ بعد میں دکھاتے ہیں وہ اپنا لوگو دکھاتے ہیں اور آپ کو ری ایمفیسائز کرتے ہیں کہ
ہم کوئی ایسی کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوچی اور بنا دی، بلکہ وی گیو اے لاٹ آف کنسیڈریشن آن دا ڈیزائن. اینڈ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ پروفیشنل گریڈ کی ہوتی ہے، کہ وہ پروفیشنلی بنی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو اس کے لیے کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اب وہ کتنی خوبصورتی سے اپنا میسیج ان سے اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب یہ تو تھی آپ کی جی ایم سی کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے اپنا ایز اے جی ایم سی جو ہے وہ امیج ڈیولپ کر رہے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اوپننگ کیس ہے جی ایم سی انوائے. اب جی ایم سی انوائے ان کا ایک نیا برانڈ تھا. اب اس کے ساتھ جب اس نے مارکیٹ میں آنا تھا تو اس کے ساتھ کچھ سیریس ایشوز تھے. سیریس ایشوز یہ تھے کہ اس کے جو آنے کا ٹائم پیریڈ تھا وہ ابھی اس میں تقریباً کوئی 3 منتھس رہتے تھے، کہ 3 منتھ سے پہلے جو ان سے وہ پاسبل نہیں تھا کہ ان کا جی ایم سی انوائی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے. 1 ایشو. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ جی ایم سی کے پاس اتنا ایڈورٹائزنگ بجٹ نہیں تھا کہ جہاں پر وہ اس برانڈ کو اس کو پروموٹ کرے. تھرڈ ایشو یہ تھا کہ اگر وہ ابھی کچھ نہیں کرتے، کہ وہ 3 مہینے ویٹ کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی جب بن کر آئے اور اس کے بعد وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں، تو اس دوران ہو سکتا تھا کہ ان کے کمپیٹیٹر جو ہے اس سے پہلے اس قسم کی گاڑی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دے، جس کا چانسز بھی تھا. مارکیٹ یعنی انٹیلیجنس اس کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ بہت ساری ادر کمپنیز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں اور وہ اسی قسم کی گاڑی مارکیٹ میں لانا چاہ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جی ایم سی سے پہلے وہ گاڑی لے کر آ جائیں. اب دیکھیں جب آپ کسی ایک پرٹیکولر یعنی پروڈکٹ یا ایک پرٹیکولر اسپیسیفکیشن کی پروڈکٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں، جیسے کہ یہ ہے آپ کا جی ایم سی انوائے، تو جس شخص نے ایک گاڑی آج خرید لی وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد وہ پھر دوبارہ گاڑی خریدے. تو وہ اس چیز کو میک شور کرنا چاہ رہے تھے کہ بے شک ہماری گاڑی نہ آئے، لیکن ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ لوگ ہماری گاڑی کا ویٹ کریں اور اس دوران وہ کوئی اور کمپیٹیٹرز کی گاڑی نہ خریدیں. کیونکہ اگر انہوں نے وہ گاڑی خرید لی، ان کے پاس وہ جو بجٹ ہے گاڑی کا وہ انہوں نے اگر یوٹیلائز کر لیا، تو جب ہم گاڑی لے کر آئیں گے بے شک دے لائک آور کار، دے لائک آور جی ایم سی انوائے، بٹ دا ریزن از دے آلریڈی ٹیک اے ڈیسیژن and now they don't have the money and it will not be beneficial for us and it will not be beneficial for the customer as well. تو اب ایشو کیا ہے جی؟ پیسے بھی کوئی نہیں ہے، گاڑی بھی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ جی وہ ہماری گاڑی کا ویٹ کریں اور اس دوران کسی اور کی گاڑی نہ خریدیں. دیکھیں یہ اس قسم کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں بیک اینڈ پر. اب آپ سوچیں اگر آپ کو بھی یہ ٹاسک دی جائے، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار ایک تو میرے پاس ایڈورٹائزنگ کا پیسہ کوئی نہیں ہے، بجٹ میرا کوئی نہیں ہے، دوسرا میری جو پروڈکٹ جو ہے وہ کوئی ریڈی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جی لوگ جو ہے وہ میری پروڈکٹ کا ویٹ کریں، ٹھیک ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دوران جو ہے جو میری ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ اس قسم کی کوئی اور چیز کمپیٹیٹر سے نہ خریدے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار یہ میں اس میں کیا کروں، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، پروڈکٹ اس کے پاس نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ صرف لوگ میری چیزیں خریدیں اور کمپیوٹر کی پروڈکٹ بھی نہ خریدیں. لیکن اس کیس میں جو ہے جی ایم سی این وائی کے کیس میں انہوں نے ایک کمپین ڈیولپ کی. اس کمپین میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹوٹلی ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول یوز کیے. وہ ٹول یوز کیے کہ جو جب میں آپ سے شیئر کروں گا تو شاید آپ پہلے یعنی کہ فرسٹ انڈرسٹینڈنگ میں بی یو فیل کہ دیز آر ناٹ دی موسٹ اپروپریٹ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز دیٹ وی کین یوز فار دی پروموشن آف اے پروڈکٹ لائک جی ایم سی انوائے. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو یوز کیا. ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ جس میں آپ کی جو آرڈنری میل ہے اس کے تھرو آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں، آپ پروموشنل مٹیریل تیار کرتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک لفافے میں انویلپ میں ایک سمپل سا لیفلیٹ یا لیٹر لکھ کر اگر آپ کسی کو بھیجیں گے اور اس کی بیسس پر آپ کی گاڑی جو ہے وہ بک جائے. لیکن مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس ایڈورٹائزنگ بجٹ نہیں تھا.
انہوں نے لوگوں کو 3 مہینے تک روک کے رکھنا تھا. تو اب یہ سارا انہوں نے کیسے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ سلائیڈ میں شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو جی ایم سی کا ایک کمرشل بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جی ایم سی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ملٹی پرپز وہیکل یہ کیا ہوتا ہے. آپ کو اس ایڈ میں تھوڑا سا ایک ہنٹ ملے گا کہ جی ایم سی جو سے اپنے یہی ملٹی پرپز وہیکل کو کہ وہ جو سے ڈفرینٹ آپ کے ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں اس کو کس طرح انہوں نے بہت نائسلی وداؤٹ مینشننگ بائی شوئنگ کہ جی یہ بھی ہے. اس کی روف ٹاپ کھل جاتی ہے, اس کے ڈورز دیکھیں, اسپیشیس دیکھیں, اسپیس دیکھیں, سیٹ فولڈ ہو جاتی ہے. وہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے وہ ایک میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ ہر چیز کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی دیکھیں سیٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں, اس کی چھت بھی کھل جاتی ہے, اس کے اندر اسپیس بھی بہت زیادہ ہے, اس کے اندر آپ جو مرضی رکھ لیں, ایسی وہ باتیں نہیں کر رہے. لیکن آپ کو میسج جو ہے وہ ویل ریسیو ہو رہا ہے. تو آئیں جی ایم سی کا ایک اور ایڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ایڈ کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو جی ایم سی انوائے کا اس کی ڈیٹیلز میں لے کر جاؤں گا کہ ہاؤ دے پروموٹڈ جی ایم سی انوائے. Multifunctional, adaptable, washable, retractable. It's a sport utility with more utility. The new GMC Envoy XUV. It's not more than you need, just more than you're used to. GMC Professional Grade Engineering. ابھی آپ نے جی ایم سی کا ایک اور کمرشل دیکھا. اب دیکھیں اس کمرشل میں کتنی نائسلی انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ وہ جو سما کریٹ کیا تھا وہ اپنی جگہ, لیکن انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اپنی گاڑی کے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے ایم پی وی ملٹی پرپز وہیکل پہ جانا ہے تو اس سے بہتر جو ہے کوئی اور نہیں. جتنے فیچرز اس کے میں ہیں, جتنی یعنی کہ اسپیس اس میں ہے, جتنے کہ آپ چیزیں اس میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, کوئی شاید کوئی اور وہیکل آپ کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکے. اور اینڈ پر نیچرلی دی وانٹ ٹو پروموٹ دیئر برانڈ, تو انہوں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ دس از دا جی ایم سی. چلیں یہ تو آپ کو اب 2 کمرشل دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جی ایم سی انوائے جو ہے جس کے ساتھ ایشوز تھے کہ جی ان کے پاس بجٹ نہیں ہے, ان کے پاس یعنی کہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے, انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ جی نیکسٹ یعنی کہ 3 منتھس تک کسی اور کی وہ کمپیٹر کی برانڈ بھی نہ خریدے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جی ایم سی کا چیلنج کیا تھا. کریٹ این اپیلنگ آئیڈینٹی فار نیو وہیکل. کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپیلنگ امپریسو قسم کی ایک آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, آئی ایم سی پروگرام فیچرنگ ڈائریکٹ میل کمپین وتھ یونیک 2 brothers تھیم وتھ نو جی ایم سی برانڈنگ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو یوز کیا اور اس کے لیے انہوں نے 2 فکشیس 2 یعنی کہ فرضی قسم کے کریکٹر ڈیولپ کیے. وہ 2 بھائی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ جی ایک ڈپلومیٹ ہے, دوسرا وہ گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے, تو ڈپلومیٹ کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ گاڑی خریدو یہ خریدو. تو ایک ڈسکشن سٹارٹ کر رہے ہیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, میں کون سی گاڑی خریدوں. تو اس قسم کی نیکسٹ اسٹوری ڈیولپ کی, کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایک ٹائم سپین ہے 3 مہینے تک انہیں لوگوں کو روک کے رکھنا ہے. تو انہوں نے ایک وہ فکشس کریکٹر ڈیولپ کیا, ایک اسٹوری ڈیولپ کی اور اس میں لوگوں کو انوالو کیا کہ جی کوئی ایسی گاڑی ہے جو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرے. پھر یہ ایک سیکنڈ سٹیج میں کہ ہاں میں تو بتاتا ہوں کون سی گاڑی ہے. اس طرح کہ انہوں نے پوری ایک نا, اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا کہ تھیم ود نو جی ایم سی برانڈنگ. اور اس میں انہوں نے کہیں پر جی ایم سی کو ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ اس سٹیج پہ وہ لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کچھ چیزیں جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس کو ہائڈ کیا جسٹ ٹو کریٹ مور ہائپ. جب آپ نے ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ بھی بہت ساری چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں, اس کو بتاتے نہیں ہیں, سرپرائزز دیتے ہیں. اس کیس میں بھی انہوں نے سرپرائزز سے آپ نے دیکھا نہیں,
ہم نے بھی جب ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنی فیملی میں فرینڈز میں کہتے ہیں کہ مجھے آج ایک بات پتہ چلی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتا ہے کون سی بات؟ یہ تو میں بتاؤں گا، یہ تو میں پھر بعد میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ کہتا ہے بتاؤ نا، ابھی ایسے تو نہیں بتاؤں گا. تو یہ وہ کیا کر رہا ہے جی، پتہ نہیں بات اتنی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے خام خواہ جو ہے نا ایک وہ شوشہ چھوڑ دیا، ایک ہائپ کریٹ کر دی. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح وہ پھر انہوں نے لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جی سویپ سٹیکس ود فری 2 years لیز. سویپ سٹیکس کی ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں لکی ڈرا، کہ جہاں پر ایوری پرسن ہیو دی ایکول چانس ٹو بی اے ونر. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں صرف پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے بائی جسٹ سینڈنگ این انٹری اور گیونگ یور نیم اور ڈیٹیلس. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی بعد میں جب انہوں نے ایک لیٹر لوگوں کو ڈسپیچ کیا ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے میسج کے لیے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ گاڑی آ رہی ہے، یہ وہ جو بھی ہے. پھر سیکنڈ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی اگر آپ کیا نام ہے ہمیں رپلائی کرتے ہیں، انٹرسٹ شو کرتے ہیں، تو ہم آپ کو نام لکی ڈرا میں ڈال دیں گے، سویپ سٹیکس میں ڈال دیں گے، جہاں پر جو لکی ونر ہوگا اس کو ہم 2 لکی ونرز کو، یعنی کہ ان میں سے جو لکی ونرز ہوں گے ان کو ہم 2 سال کے لیے ان کا جو لیز ہے، کیونکہ وہاں پر موسٹلی گاڑی جیسے ہمارے پاکستان میں بھی لیزنگ کا کانسیپٹ ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ اس کو انسٹالمنٹ میں پے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جن لوگوں کا نام لکی ڈرا میں نکل آئے گا ان کی جو سے ہے 2 years کی لیز جو سی اس کو ویو آف کر دیا جائے گا. پھر اس طرح فالو اپ لیٹرز فرام لوکل ڈیلرز. پھر اسی طرح انہوں نے مین وائل لوکل ڈیلر اسٹیبلش کیے. جب ان کو فیڈ بیک آ گئی وہ اسی طرح یہ کہ لیٹس سے کہ اگر وہ پاکستان میں یہ بکس کو لانچ کر رہے تھے جسٹ فار دا گڈ انڈرسٹینڈنگ، suppose the responses they receive from the Karachi they handed over to the Karachi dealer, the responses they receive from the Lahore they handed over to the Lahore dealers, they receive from Islamabad, Peshawar، انہیں وہ اسپیسیفک انہیں ڈیلرز کو. اب جب وہ لوکل ڈیلرز ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، ان کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا، تو اس کا لانگ ٹرم یہ تھا کہ جب آپ کی گاڑی آئے آپ ان کو اپنے شو روم پہ انوائٹ کریں، ان کو دکھائیں. یہ تو اس طرح انہوں نے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل ڈیلرشپ ہے گاڑی آنے سے پہلے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جی اتنے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں، اینڈ دے شون دیئر انٹرسٹ اینڈ دے آر ریڈی ٹو وزٹ دیئر شو روم. تو یہ بھی ایک سیل پوائنٹ آف ویو سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس پہلے ہی سے سیلز لیڈز ہوں کسی بھی بزنس میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر پروڈکٹ آنے سے پہلے ہی لوگ آپ کی پروڈکٹ کو لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں یا آپ کے پاس سیلز لیڈ ہوں، تو فار اینی سیلز پرسن اور اینی سیلز اورینٹڈ کمپنی اٹس ویری ایزی ٹو کنورٹ آل دوز سیلز لیڈ اور میجورٹی آف دا سیلز لیڈز انٹو پراپر سیلز. تو یہ انہوں نے کیا فالو اپ لیٹر جو سے فرام لوکل ڈیلرز کے لیے چلیں گے. اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ جو چیز جو سی تھی کہ انہوں نے جو اٹینشن اور انٹرسٹ کریٹ کیا وہ انہوں نے ان 2 بھائیوں کے تھرو کریٹ کیا. ان کی جو کمیونیکیشن تھی، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو وہ بات چیت کرتے تھے، وہی ساری جو سی انہوں نے اپنی IMC کمپین کا مین تھیم رکھا. اور اس کے بعد ہوا کیا، ریزلٹس کیا آئے. ریزلٹس میں اگر آپ دیکھیں 10.5% رسپانس ریٹ. دیکھیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں یہ بہت انکریجنگ رسپانس ریٹ ہے کہ اگر آپ نے 100 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا تو ان میں سے یعنی کہ رفلی کوئی 10.5 لوگ، یعنی آپ 10 سے 11 لوگوں کو سمجھ لیں کہ انہوں نے رسپانس دیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ 4162 انوائس سیلز ایٹریبیوٹیڈ ٹو کمپین. وہ کمپین اتنی اسٹرانگ یعنی کہ ویل ریسیو ہوئی کہ اس کے تھرو جو سیلز لیڈ جنریٹ ہوئی ان میں سے تقریباً 4162 جو سی سیلز کو میچور کیا گیا. اور یہ بھی اگین کسی بھی یعنی کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور کار لائک GMC انوائے کے لیے یہ بھی ایک بڑی انکریجنگ سی فگر ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس نے بڑے یعنی کہ جسٹ ٹو کریٹ انٹرسٹ کہ وہ جو 2 بھائی جو ان سے تھے جن کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا گیا وہ اتنے پاپولر ہوئے، ان کی جو بات چیز، جو ان کا انداز، ان کی جو یعنی کہ ڈسکشن سے اس کو اتنا پسند کیا گیا کہ ان کے لیے کو 40 میرج پرپوزل فار دی فکشیس 2 برادر، کہ ان 2 بھائیوں کو مارکیٹ سے 40 شادی کی یعنی کہ پرپوزلز آئیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کوئی بھی تھیم ڈیولپ کرتے ہیں،
کوئی سٹوری ڈیولپ کرتے ہیں، بشک فرضی سٹوری ہو، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بزنس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کی پاپولیرٹی کے لیے آپ کچھ اور پیرامیٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک GMCNY کا کیس تھا، جس میں نے اس کو اس لیے چوز کیا ہے، میں اس لیے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس سچویشن ساری نارملز ہوں، لائک ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے، آپ کے پاس اچھی پروڈکٹ ہے، آپ کے پاس ساری کنڈیشنز جو سی فیوریبل ہیں، پھر تو آپ کی جاب بہت ایزی ہو گئی. اصل میں کسی بھی پروفیشنل کا جو امتحان ہوتا ہے، کسی بھی اچھے مینیجرز کا جو پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا مینیجر کیا ہے، کیوں ہے، یا کسی بھی شخص کا اگر یہ پتہ چلے کہ وہ کیسے باقی ساروں سے ممتاز ہے، مور نالجیبل ہے، مور کریٹیو ہے، مور ریزلٹ اورینٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو جس مرضی حالات میں سچویشن میں ڈالا جائے تو وہ اس میں سے بھی اچھے ریزلٹ نکال کے دکھا دیں. جیسے کہ GMCNY کے کیس میں کیا تھا، آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ بجٹ اتنا اچھا نہیں تھا، آپ کی پروڈکٹ اویلیبل نہیں تھی، اور آپ کے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی کہ جس کی بیسس پر آپ اس کو فوری طور پر مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا سکیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ٹولز یوز کیے، لوگوں کو انوالو کیا، ویٹ کروایا، اور اس دوران جو ہے انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ GMCNY کی ڈیلیوری کا ویٹ کریں، اور جب وہ آ گئی لوگوں کو اس کو وزٹ کروایا اور اپنی جو ہے سیلز کو میچور کیا. IMC پلاننگ سٹارٹ ایٹ زیرو. اگین ایک بہت غور و فکر والی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. زیرو بیسڈ پلاننگ، a process that determines objectives and strategies based on current brand and marketplace conditions. بات سمجھ میں آئی کہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے being a professional، اور ویسے بھی اپنی لائف میں بھی. بات کیا ہے؟ بات بڑی سمپل سی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زیرو بیس پلاننگ کریں. اب زیرو بیس پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ زیرو بیس پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنی پلاننگ سٹارٹ کریں تو آپ اس کو بالکل زیرو سے کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم نے کوئی پلان بنانا ہوتا ہے، پروفیشنلی بھی دیکھیں اور آپ اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی رپورٹ بنانی ہوتی ہے فوراً کہتے ہیں کوئی بنی بنائی رپورٹ مل جائے، فوراً گوگل پہ سرچ شروع کر دیتے ہیں، اور جی ساتھ ہی اللہ میں دعائیں شروع کر دیا اللہ کوئی ایسی رپورٹ بن جائے کسی اسٹوڈنٹ کی بنی بنائی ہے، بس کچھ نہ کرنا پڑے، صرف نام چینج کرنا پڑے، اور وہ بھی اتنی زبردست کہ سارے اگلے پچھلی کسر نکال دیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ دیکھیں اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا. آپ نے ایک بنی بنائی رپورٹ، آپ نے کوئی بنا بنایا پلان جو کسی اور نے بنایا تھا، اسی کو آپ نے جھاڑ پونچھ کر کے اس کی نوک پلک سوار کے آپ نے اس کو سبمٹ کروا دیا. آپ کی تو کوئی لرننگ نہیں ہوئی، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، اور آپ اس پروسیس سے گزرے ہی نہیں. چلیں یہاں تک تو بات ہی. اب پروفیشنلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ پروفیشنلی بھی اسی قسم کی کوئی پلاننگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی پلان ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اوکے مجھے ایک پلان بنانا ہے اس سال کا یا نیکسٹ ایئر کا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پرانے سال کا کہتے ہیں کہ جی پلان لے کر آؤ. اب آپ نے لاسٹ ایئر کا پلان منگوایا، سپوز اس پہ 2013 لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 2014 لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو 13 کو 14 کر دیا، 14 لکھا ہوا تو اس کو 15 کر دیا، جہاں پر اور کوئی پرانی ڈیٹس ہیں اس کو آپ نے چینج کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ری سبمٹ کروا دیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پلان افیکٹو ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، اگر آپ نے ایک پلان 2013 میں بنایا، اس کا جو ڈیٹا آپ نے اٹھایا، اس کا جو آپ نے مارکیٹ انالیسس کیا، آپ نے جو سچویشن انالیسس کیا، آپ نے سوٹ انالیسس کیا، آپ نے انٹرنل انالیسس کیا، آپ نے ایکسٹرنل انالیسس کیا، آپ نے جس نے بھی بزنس انڈیکیٹرز دیکھے وہ آپ نے کب کے دیکھے؟ نیچرلی اس سے پہلے ٹائم کے دیکھے. 2013 کا پلان بنا رہے ہیں، انفارمیشن آپ بہت ارلی بھی گین کریں گے تو وہ کب کی ہوگی؟ 2012 کی. اب آپ اگر اسی 2013 کے پلان کے اوپر 2014 یا 15 لکھ دیتے ہیں تو جو انفارمیشن آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ کتنی پرانی ہوگی؟ وہ 2-3 سال پرانی ہے. وہ 2012 کی انفارمیشن ہے جس کے اوپر آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں.
اگین وہی ایک کویسچن جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائی سرٹن مینیجرز دے آر ویری گڈ مینیجرز، دے آر سکسیزفل مینیجر. ہو سکتا ہے کہ جو دو مینیجرز ہوں وہ سیم انسٹیٹیوٹ سے، سیم کورسز، سیم لیول، سیم آئی کیو، سیم بٹ ون از سکسیزفل اینڈ the other is unfortunately unsuccessful. What is the difference? Why they are not able to be at the same level? The reason is the successful manager is a person who is lucky enough who has the latest and well informed or having good quality of source of information. The person who is not a successful manager, unfortunately he has not updated information. جب آپ کے پاس انفارمیشن صحیح نہیں ہوگی، آپ کے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن صحیح نہیں ہوگی، اس پہ آپ جو ڈیسیجنز بنائیں گے وہ بھی آپ کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو یہاں پر بھی جو ہے آپ جب بھی پلاننگ کریں آپ اس میں انڈسٹری ٹرینڈ ضرور دیکھیں، آپ پریویس ایئرس کا ریکارڈ ضرور دیکھیں، آپ ان رپورٹس کو انالائز ضرور کریں، ان کو پڑھیں ضرور. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ بالکل ہاتھ نہ لگائیں، لیکن زیرو بیسڈ پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ جب اگر میں آج کوئی پلاننگ کر رہا ہوں تو مجھے آج کے حالات دیکھنے ہیں. میں اگر آج سے 2 3 4 یا سال پہلے کے حالات کی بیسس پر آج کی پلاننگ کروں گا تو وہ کوئی اچھی افیکٹو پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں آج میری انکم کیا ہے، آج میرے ریسورسز کیا ہے، آج میری لائبلٹیز کیا ہے، آج مارکیٹ سچویشنز کیا ہے، آج کا مہنگائی کا عالم کیا ہے، آج آپ کے کنورجنس ریٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر میں کوئی پلاننگ کر رہا ہوں جس میں کہ میں سارے فیکٹس جو ہیں وہ پرانے یوز کر رہا ہوں اور پلاننگ آج کی کر رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی پلاننگ ہوگی؟ کبھی بھی اچھی پلاننگ نہیں ہوگی. جب آپ کا پلان ہی اچھا نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ کیا کریں گے؟ جب اس کو ایگزیکیوٹ ہی اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے تو آپ کے ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ پھر وہی بات ہے کہ جی ہم نے پلاننگ کی تھی، ہم نے بڑا زبردست پلان کیا، ہم نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا، ہمارا رزلٹ نہیں آیا. بھئی رزلٹ آپ کے کیسے آئیں گے؟ رزلٹ آپ کے تبھی آئیں گے جب آپ کی پلاننگ جو سی اچھی ہے. اچھی پلاننگ کے لیے جو سب سے بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیرو بیسڈ پلاننگ کریں، جس کو اس نے کہا ہے کہ a process that determines objectives and strategies based on current brand and marketplace conditions. آپ کرنٹ سچویشنز کو دیکھیں، کرنٹ سینیریوز کو دیکھیں، آج کی بات کریں، آج کے حالات کو دیکھیں. اگر آپ ماضی کی بیس پر کوئی بھی پلان بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا پلان جو ہے پھر وہ ماضی کا ہی حصہ بن جائے گا، وہ آپ کو کوئی اچھا رزلٹ نہیں دے سکے گا. اس کو ہم کہتے ہیں زیرو بیسڈ پلاننگ. ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ، وہی بات جو میں نے آپ کو کہی ہے وہی یہاں پر اس نے ان ٹیکسٹ فارم میں ایکسپلین کر دی تاکہ اگر آپ کو سننے میں سمجھ نہیں آئی تو آپ کو پڑھ کے سمجھ آ جائے. ان دی ریئل ورلڈ مینی آرگنائزیشنز پے لپ سروس ٹو زیرو بیسڈ پلاننگ اور اگنور اٹ کمپلیٹلی. اچھا یہ جو ہے نا یہاں پر اس نے ایک فریز یوز کی ہے لپ سروس، پے لپ سروس. یہ آپ کی کارپوریٹ کلچر میں بہت کامنلی یوز ہوتی ہے. لپ سروس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں، تو وہ ہے جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ جی بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، اور اردو میں کہا جاتا ہے کہ جی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو صرف باتوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کیا نام ہے صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے اور آپ کوئی عمل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پے لپ سروس ٹو زیرو بیسڈ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی زیرو بیسڈ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی زیرو بیسڈ، جی ہم بڑا خیال ہے، ہم ابھی کر رہے ہیں، ہم ڈیٹا کر، لیکن یہ ہے کہ ایکچولی وہ کوئی کچھ نہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں، ایکچولی کچھ نہیں کر رہے. وائی؟ کیوں؟ اگین اٹس اے ہیومن نیچر. ہم ساروں کی ایک ہے، انسان بیسیکلی کمزور ہے، وہ آسان راستے ڈھونڈتا ہے. وہ ہر کام میں ہوں یا آپ ہم کہتے ہیں کہ بس آسانی سے کام ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ اگر آپ محنت نہیں کریں گے آپ کوالٹی کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایفرٹس نہیں کریں گے تو آپ اچیو کیسے کریں گے؟
تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آلسو اٹس اے ہیومن نیچر کہ ہم سارے چاہتے ہیں, ہم تن آسانی پسند کرتے ہیں, ہم کم چور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اٹ از سمپلی مچ ایزیئر اینڈ لیس ٹائم کنزیومنگ ٹو فائنڈ لاسٹ ایئرس پلان, ڈسٹ اٹ آف, میک اے فیو مائنر چینجز اینڈ پریزنٹ اٹ ایز اے نیو پلان. وہ کہتا ہے کہ بڑا آسان ہے کیونکہ ہیومن نیچر ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پچھلے سال کا پلان اٹھاؤ, اس کی صفائی کرتے ہیں, نوک پلک سنوارتے ہیں, 2013 ہے تو 2014 لکھ دو, 2014 ہے تو 2015 لکھ دو, فگر چینج کی, ڈیٹس چینج کی, کچھ اور مائنر چینجز کی, اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں جی ایک نیا پلان بن گیا. اب وہ کیا ہے کہ دیر از اونلی ون پرابلم, لاسٹ ایئر سوٹ may no longer apply. دیکھیں اگر آپ نے لاسٹ ایئر کا پلان اٹھایا, اس سے پہلے ایئر کے SWOT انالیسس ہے, یعنی کہ اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس جو سے آپ کے 2 سال پرانے ہیں. ایز اے ریزلٹ دی نیو پلان may be addressing old issues and wasting marketing dollars. اب آپ نے اس میں جتنا بھی انالیسس کیا, آپ نے جو اس کے مارکیٹ ریسرچ کیا, آپ نے جو سچویشن انالیسس کیا, آپ نے اسٹرینتھس کو دیکھا, ویکنیسز کو دیکھا, اپرچونٹیز کو دیکھا, تھریٹس کو دیکھا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ ساری جو سی ہیں پارٹ آف دا پاسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرانی باتیں تھیں, وہ آج کی باتیں نہیں ہیں, وہ حالات کچھ اور تھے, آج حالات کچھ اور ہیں, وہ سچویشن کچھ اور تھی, آج سچویشن کچھ اور ہے, اس ٹائم کی مارکیٹ کچھ اور تھی, آج کی مارکیٹ کچھ اور ہے, اس ٹائم کا کنزیومر کچھ اور تھا, آج کا کنزیومر کچھ اور جانتا ہے, سمجھتا ہے. تو اگر آپ اس قسم کی کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ جو ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, آپ نے کوئی ایڈورٹائزنگ کی, آپ نے کوئی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان بنایا, وہ آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ نے صرف ویسٹ کیا, اور اس کا آرگنائزیشنز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ڈونٹ گو فار in your old plans, start with zero based planning, and inshallah you will be able to develop a nice plan that is based on the current situation, and it will give you a good results. Reasons for IMC planning. اب یہاں پر ایک ہے کہ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی go for the IMC planning, ہم پلاننگ کیوں کرتے ہیں؟ سمپل سی ریزن, provides a rational process. دیکھیے آپ کو کوئی بھی چیزیں جو ہیں نا, اگر میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ریزننگ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اور ایسے کیوں کر رہا ہوں, اور ایسے کیوں نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی کامن فریز ہے کہ فائٹ ود دی ویپن آف لاجک, کہ جب آپ کوئی بھی بات کریں تو آپ لاجیکلی کریں, آپ کو ریزننگ کے ساتھ کریں, کوئی ریشنل بات کریں. دیکھیں اگر آپ کوئی بات بغیر کسی لاجک, ریزننگ اور اس کے ریشنل بات کریں گے, اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہی فرق ہوتی ہے آپ کی ایک اچھی گفتگو میں اور ایک کیا نام میں جسٹ بیکار کی جو بحث ہوتی ہے. بحث کیا ہوتی ہے, اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہوتی, کوئی لاجک نہیں ہوتی, بس بحث برائے بحث ہے کہ آپ نے ایک بات کہی, میں نے اس کے اگینسٹ کرنی ہے, میں اس کے اگینسٹ بولتا رہوں گا, اور وداؤٹ اس کے کیوں میں بات کر رہا ہوں, اور یہ بے وقوفی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو پرووائڈز اے ریشنل پروسیس, کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے, یہ کیوں کرنا ہے, یہ کیوں کرنا ہے, اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے اور اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اور اس کے نہ کرنے کی کیا ریزنز ہیں. پھر اس کے علاوہ آئی ایم سی پلاننگ ریزنز میں ایک اور چیز یہ ہے کہ انفارمز ایوری ون آف ایکسپیکٹیشنز. دیکھیے اگر ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہیں, ایک آرگنائزیشنز ہیں جس میں کہ ڈفرینٹ آپ کے امپلائیز ہیں, اگر وہ سارے آپ کے کام کر رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ان کو آئیڈیا ہی نہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, اس کا کیا رزلٹ ہوگا, کس نے کیا کرنا ہے, کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور کس کے کیا رول پلے کرنا ہے. جب آپ کوئی بھی پلان بناتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو سی آپ کلیئرلی مینشن کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور کیوں کرنا ہے. اور اسی لیے سارے لوگ فوکس ہو کے ایک ہی ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ریزلٹس جو ہیں وہ اچھے آتے ہیں. پھر انشور دیٹ دی پروگرام از انٹیگریٹڈ. دیکھیے جب آپ پلان کرتے ہیں, آپ اس میں پیپر ورک کرتے ہیں, تو اس میں وہ سارے جو بلنڈرز, مسٹیکس جو سی آپ ان کو
اوور کم کرتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو پیپر پر ہی اپنے ہوم ورک میں یا اپنے پلان میں ہی ان کو کلیئر کر دیں. جیسے ایک ٹاسک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ٹاسک ہے اور آپ کی یہ ٹاسک کون پرفارم کرے گا، آپ ہر ایک کو اسائن کرتے ہیں کہ یہ ٹاسک اس کی رسپانسبلٹی، یہ ٹاسک اس کی رسپانسبلٹی ہے. اور آپ جتنی بھی جو آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، آپ دونوں مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ دونوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور آپ نے جب یہ کام کرنا ہے تو آپ نے اس سٹیج پر اس کے ساتھ یہ ڈسکشن کر لینی ہے تاکہ یہ مینیجر اور یہ جو یونٹ جو ہے اس کو بھی پتہ ہو اور یہ آپ کو ہیلپ کر دے اور یہ آپ کا بیسک کام کرے گا، اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ ساری انٹیگریشن ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ جیسے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے. چھوٹی سی سمپل سی بات کرتا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے، وہ آج ایک سڑک بنا کر جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا ڈپارٹمنٹ آتا ہے، ان کو خیال آتا ہے کہ جی ہم نے تو یہاں سے لائن گزارنی ہے، وہ اس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ توڑنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی نئی بنائی ہوئی سڑک کو توڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ آتا ہے جو آگے کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ آ کے اس کو پھر یعنی کہ ریپیئر کر دیتے ہیں. پھر ایک اور ڈپارٹمنٹ آتا ہے، ان کو کچھ اور خیال آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا کچھ وہی غلط ہے. اسی دوران کیا نا پتہ چلتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں سے تو جی موٹر وے گزرنی تھی، یہ تو جو سارے جس نے سڑک بنائی ہے اس نے بھی غلط بنائی ہے، جس نے پائپ لائن گزاری ہے اس نے بھی غلط گزاری ہے. یہاں سے تو نہ تو پائپ لائن گزر سکتی تھی نہ یہاں سے ہے. اور وہ آتے ہیں جی وہ سب کچھ توڑ تھاڑ کے چلے جاتے ہیں. اب نہ سے وہاں لوگوں کے لیے سڑک رہی، نہ وہاں سے لوگوں کو یوٹیلیٹیز مل رہی ہیں. پانی کی سپلائیز تھی وہ بند ہو گئی ہیں، بجلی کی لائن گزر رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے، سوئی گیس ایجنسی ہے وہ بند ہو گئی ہے. لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے ملک میں ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کا تو کیا نام ہے پھل تو بھگتنا پڑے گا. دنیا میں بہت کم ملک ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ اور ترقی اس انداز میں ہوتی ہے. ادروائز وہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہر چیز کو پلان کرتے ہیں. اگر آپ نے موٹر وے بنانی ہے تو آپ اس پہ موٹر وے بنائیں، پھر آپ اس پہ سڑکیں اور کیا نام ہے سیوریج اور اس کے پائپ لائنز وہاں پہ نہ بچھائیں، اسی کو پلان کریں اور اسی کے مطابق آپ اس کی ساری ڈیزائننگ کریں. اور یہی عقل مندی ہے اور یہی پلاننگ ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ انشور دیٹ پروگرام از انٹیگریٹڈ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ساری چیزیں جو سی آپ اس میں انٹرلنک ہوں. ہیلپس آئیڈینٹیفائی بجٹس. پھر دیکھیں آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بجٹس چاہیے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کام شروع کر دیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سب سے ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے ایک کام شروع کیا بیچ میں چھوڑ دیا. ریزن کیا ہے جی کام بھی بہت اچھا ہے، پلاننگ بھی بہت اچھی ہے، جی ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ پھر تو آپ کی پلاننگ بھی اچھی نہ ہوئی نا، کہ اگر آپ نے فنڈس بجٹنگ دیکھی ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کے پلان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، ایک پرابلم ہے. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب یہ سارا کام کریں، یہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کی کاسٹ کیا ہے. اگر تو وہ آپ کی کاسٹ کے اندر بجٹ کے اندر آ رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر آپ اپنی پلاننگ میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تاکہ وہ آپ کے بجٹ میں یا آپ کے ریسورسز کے ساتھ میچ کر سکے. پھر ایک اور IMC پلاننگ ریزن کریٹس اے بینچ مارک فار میجرنگ ریزلٹس. دیکھیں جب ہم کوئی بھی پلان بناتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ایک بینچ مارک بھی بناتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی پلاننگ کو ٹیسٹ کر سکیں. میں نے ایک ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کی تو مجھے ساتھ ہی یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. سپوز میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اپنا مارکیٹ شیئر جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہ رہا ہوں، تو صرف یہ کہہ دینا ہے کہ جی آئی ول انکریز دی مارکیٹ شیئر از ناٹ انف. اس میں کیا ہے کہ جی وہ مارکیٹ شیئر کتنا انکریز ہوگا اس کو کسی میجریبل فارم میں ہونا چاہیے. لیٹس سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میرا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ 10% انکریز ہو جائے گا ان اے شارٹ اسپین آف لیٹس سے کہ جی 6 months اور 1 year. تو پھر یہ ہے کہ اس کو ہم میجر کر سکیں. جب وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے تو ہم دیکھیں کہ جی ہمارا مارکیٹ شیئر کتنا تھا اور کتنا ہے. اگر وہ کیا نام ہے واقعی ہی 10% انکریز ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ اچھی تھی، ہم نے اس پہ جو امپلیمنٹیشن کی ہے، ایگزیکیوشن کی ہے، وہ بھی اس کی ٹھیک رہی اور ریزلٹس جو سے ہیں وہ ہماری مرضی کے اور ہماری خواہشات کے مطابق آئے ہیں. لیکن اگر کیا نام ہے نہیں ہے تو پھر ہم اس کے مطابق اپنی پلاننگ میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، موڈیفکیشن کرتے ہیں.
اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آئی ایم سی پلاننگ کرنی ہے تو آپ نے معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کی آئی ایم سی پلاننگ کی ریزنز کیا ہیں, وائی یو آر ڈوئنگ پلاننگ اسپیشلی فار دا آئی ایم سی پوائنٹ آف ویو. ٹیپیکل ریزلٹس اینڈ اینول کمپین. اینول کمپین کیا ہوتی ہے؟ A set of marketing communication messages with a common theme that runs for a specified period of time to achieve certain marketing communication objectives. دیکھیں آپ کی جو اینول کمپین ہوتی ہے it consists of a year, ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمپین کو رن کرتے ہیں. جب وہ آپ کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو یعنی کہ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹس کیسے آئے. اگر تو آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ نے اچیو کر لیا, گڈ پلاننگ, گڈ امپلیمنٹیشن. اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کو ری چیک کرنا پڑے گا. ویئر اٹ فٹس ان دی آرگنائزیشن. دیکھیں آپ کی جو کوئی بھی آئی ایم سی پلاننگ ہے وہ آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو پریکٹیکلی پروفیشنلی جو ہے وہ کہاں پر کس کا کیا رول ہے اور کیسے وہ فٹ ان ہوتی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو آئی ایم سی پلاننگ ہے اس میں آپ کے ڈفرینٹ لیول جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ کا جو کارپوریٹ لیول ہے وہ جب آپ کا بزنس پلان بناتا ہے دیٹ از ریسپانسبلٹی آف دی کارپوریٹ لیول کہ وہ آپ کا بزنس پلان بنائے, تو وہ آپ کے کیا کرتے ہیں فوکس آن دی پروفٹس اینڈ برانڈ ایکویٹی. جب وہ پلان بنائے گا تو آئی ایم سی پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کے پروفٹس کو اور آپ کی برانڈ ایکویٹی پر ڈیفینیٹلی بات کریں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کی ہائی لائٹ کی جائیں گی کس میں, آپ کے بزنس پلان پہ. پھر ڈپارٹمنٹ لیول پر آپ کے کیا آ جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ پلان آتے ہیں آپ کے مارکیٹنگ, آپریشنز, پروڈکشنز, ہیومن ریسورسز, جس کو ہم آپریشنلز پلانز بھی کہتے ہیں. دیکھیں ٹاپ مینجمنٹ نے آپ کو کہہ دیا کہ جی ہم لیٹ سے کہ جی اتنا پروفٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اوور دا ایئرز ان اے ایئر. اب وہ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہوں گی, کیا پلاننگ ہوگی, کیا آپریشنز ہوں گے, کیا کیسے آپ نے کرنا ہے, وہ ساری جو سی آپ کے ڈپارٹمنٹ پلاننگ ہوتی ہے. یہ آپریشنلز ہیڈ کی رسپانسبلٹی ہے. آپریشنل ہیڈ کیا ہوتے ہیں, جیسے مارکیٹنگ ایک ہو سکتا ہے, فائنانس ہو سکتا ہے, آپریشنز ہو سکتے ہیں, پروڈکشن ہو سکتا ہے, ہیومن ریسورس ہو سکتی ہے. یہ ڈفرینٹ ہیڈز ہیں, وہ اس کے لیے سارے اپنے اپنے پلانز بنائیں گے. وہ پلانز اس طرح بنائیں گے کہ جو اوور آل آپ کی جو بزنس پلان ہے اس کو سپورٹ کر سکے. اب دیکھیں مارکیٹنگ پلان جو ہیڈ ہے اس کا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جی فنڈنگ کہاں سے آئے گی, فائنانسنگ کہاں سے آئے گی. فائنانسنگ ارینج کرنا نو ڈاؤٹ ٹاپ مینجمنٹ کیا, لیکن اس کے لیے پلانز کون بنائے گا, اس کے لیے فائنانس مینیجر بنائے گا. مارکیٹنگ اپنی ڈیمانڈ تو دے سکتا ہے جی مجھے اتنی پروڈکشن چاہیے, لیکن پروڈکشن کرنا جو سب مارکیٹنگ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے اور پروڈکشن ہیڈ اس کے لیے پلاننگ کرے گا کہ اگر ہم نے اتنی پروڈکشن کرنی ہے ہمیں کتنا را مٹیریل چاہیے, ہمیں کتنے ورکرز چاہیے, ہمیں کتنی آورس کام کرنا پڑے گا, ہمیں کون سا اکوپمنٹ چاہیے, کون سی مشینری چاہیے, اور اس کے لیے سارا کام کرنے کے لیے ہمیں کتنے لوگ چاہیے. اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ میک شور کرے گا کہ ہر سٹیج ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ریزنیبل یعنی ہیومن ریسورس اسی ہی لیول کی جو ہے وہ آل دا ٹائم اویلیبل ہو. کتنے لوگ چاہیے, کس ریٹ پہ چاہیے, کس کیلیبر کے چاہیے, کب چاہیے, یہ سارا کام جو ہے یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اسی طرح آپ کے ایم سی ہے مارکیٹنگ کمیونیکیشن لیول. دیکھیں یہ آپ کا کیا ہے, ایک بزنس پلان ہوتا ہے, اس کا ایک مارکیٹنگ پلان ہوتا ہے. مارکیٹنگ پلان کے اندر جو ہے آپ کا ایک آئی ایم سی پلان ہوتا ہے, مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان ہوتا ہے. آئی ایم سی پلان میں کیا ہے, وہی ایڈورٹائزنگ, پبلسٹی, سیلز پروموشن, ایونٹس اینڈ اسپانسرشپ, ڈائریکٹ رسپانس, ڈائریکٹ مارکیٹنگ, ان ساروں کو آپ جو ہے انکارپوریٹ کرتے ہیں. ان کا ایک اچھا سا کمبینیشن بناتے ہیں.
یہ سارے ٹولز جو سے ایک یعنی کہ پراپر فارمیٹ میں جو کہ آپ کے آرگنائزیشنل آبجیکٹیو، آپ کی پروڈکٹ، آپ کے برانڈ کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پلان بناتے ہیں کہ جس پہ پھر آپ لیٹر آن امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب جو آپ کا جو مین ٹاپک ہے ٹوڈیز لیکچر، اس کو ہم ڈسکس کریں گے واٹ آر دا 6 اسٹیپس ان دی پروسیس، کہ اگر آپ نے IMC پلان بنانا ہے تو اس کے جو وہ 6 جو اس کے اسٹیپس ہیں، 6 اسٹیپس، وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ٹارگیٹ آڈینسز۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے۔ دیکھیں جو آپ کا جو میسج ہوتا ہے اگر وہ آپ کو ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو وہ یوز لیس ہے۔ میں نے ایک بچے کے ساتھ بات کرنی ہے تو میں بچے کے لیول پر جا کے اسی ہی کی زبان میں بات کروں گا۔ میں نے ایک نوجوان سے بات کرنی ہے تو میں اس سے اسی ہی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کروں گا۔ میں ایک بڑے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ایک پروفیشنل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ایک اسکالر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ایک ٹیکنیکل پرسن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہی لینگویج یوز کروں، اسی لیول پہ بات کروں تاکہ ہم دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو اور ہماری جو کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے بہت ٹف لینگویج یوز کروں، موٹے موٹے الفاظ یوز کروں یا کوئی اور لینگویج یوز کروں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، بے شک میں باتیں ساری یہی کر رہا ہوں لیکن میں اس کے لیے لینگویج، اس کا لیول، اس کا ٹرمینالوجی، اس کی جو ہے یعنی کہ ورڈ سلیکشن، وہ ساری میں وہ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو میرا یہی جو میسیج جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، وہ سارا جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا۔ نو ڈاؤٹ میں کتنا کوالیفائڈ ہوں، میں کتنا ایکسپیرینس ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ سارٹ آف دی ٹارگیٹ آڈینس آئی ہیو۔ دی فرسٹ تھنگ از whenever you communicate as per the expectations and level of your target audience۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کا میسیج جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا میسیج بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کیونکہ وہ دوسرے کو سمجھ نہیں آ سکتی تو وہ اس بات کا کرنا نہ کرنا جو ہے وہ برابر ہے۔ تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ اف یو آر پارٹ آف دا IMC پلاننگ، فرسٹ آئیڈینٹیفائی ٹارگیٹ آڈینس، کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق ہی اپنا مارکیٹنگ پلان یا کمیونیکیشن پلان بنا سکیں۔ اینالائز اسپاٹس، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے ایزی اور افیکٹو ٹول ہے۔ آپ اس کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، ان چاروں اینگل سے جو ہے اس کو ایویلویٹ کریں، اینالائز کریں، تاکہ آپ جو بھی آگے جا کے آپ کام کریں گے، آپ کو انفارمیشن ملے گی، وہ آپ کو ہیلپ کرے گی۔ اسٹیپ نمبر 3 جو ہے دیٹ از ڈیٹرمن مارکیٹنگ کمیونیکیشن آبجیکٹیو۔ دیکھیے اب یہاں پر مارکیٹنگ کمیونیکیشن آبجیکٹیو ایک دم نہیں آگے، میں نے شروع میں آپ کو نمبر 1 پہ نہیں کہا کہ جو آبجیکٹیو ڈیفائن کرے۔ دیکھیں آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہو۔ اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے اور اس کے بغیر آپ کیسے آبجیکٹیو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے؟ سپوز مجھے اپنے آڈینسز کا نہیں پتا، مجھے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کا نہیں پتا، مجھے کوئی اور میں نے انالیسس نہیں کیا، میں نے کوئی اسٹرینتھ نہیں دیکھی، ویکنیسز نہیں دیکھی، اپرچونیٹیز کو انالائز نہیں کیا، تھریٹس کو کنسیڈر نہیں کیا، اور میں اس کے بغیر کیسے اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کر سکتا ہوں؟ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک شخص ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو آپ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا نام میں 4 CGPA اسکور کرنا چاہ رہا ہوں یا 100% مارکس لینا چاہ رہا ہوں یا میں A گریڈ لینا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس وہ ساری یعنی کہ وہ ریکوائرمنٹس وہ پوری کر رہے ہیں، کیا اس کا IQ لیول وہ ہے، اس کی نالج وہ ہے، اس کے پاس جو اسٹڈی مٹیریل ہے، اس کے پاس جو ہیلپنگ مٹیریل ہے، اس کے پاس جو سپورٹ ہے، کیا وہ اتنی ہے کہ جس کی بیسس پر وہ جا کر وہ A گریڈ لے سکے یا وہ کمپیٹ کر سکے یا وہ 4 CGPA کو سیکیور کر سکے؟ اگر تو ہے تو پھر تو اس کا آبجیکٹیو وہی ہے،
لیکن اگر سپوز اس کی کوئی ویکنیسز ہیں، سپوز اس کا نالج لیول، اس کا آئی کیو لیول، یا اس کے پاس جو مٹیریل ہے وہ اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، یا اور کوئی اس کی کوئی ویکنیسز ہیں، یا اس کے کوئی پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، تو ہو سکتا ہے پھر اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ A گریڈ یا 4 سے GPA نہیں ہو، اس کا پھر آبجیکٹیو صرف یہی ہے کہ میں نے اس کورس کو کلیئر کرنا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ہے. تو اب اسی حساب سے جو ہے جیسا اس کا آبجیکٹیو ہوگا، باقی ساری چیزیں اسی حساب سے وہ پلان کرے گا. 4th سٹیپ کیا ہے کہ ڈیولپ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس، کہ وہی بات ہے کہ پھر آپ کے جو بھی آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو کرنے کے جو بھی آپ ویز اینڈ مینز یوز کرتے ہیں وہ اسی حساب سے ہوں گے. جس اسٹوڈنٹ نے 4 GPA سکور کرنی ہے اس کو اسی لیول کی اسٹریٹجیز یا ٹیکٹکس بنانی پڑے گی، اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی. جس بچے نے صرف ایگزام پاس کرنا ہے وہ اس کے لیے ویسی ہی اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس یوز کرے گا. دونوں کو آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کے یعنی کہ اپنی جو اسٹرینتھ ویکنیسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کی اپرچونیٹیز اور تھریٹس کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو بزنس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو بھی آبجیکٹیو ہے اس کے لیے پھر آپ اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور ٹیکٹکس بناتے ہیں. اسٹریٹجیز کے متعلق جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں، اور ٹیکٹکس جو سی ہیں آپ کی جو سی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہوتی ہیں. اسٹریٹجیز جو سی نارملی چینجز نہیں کی جاتی، لیکن ٹیکٹکس جو سی ہیں وہ چینجز ہوتی ہیں. اسٹریٹجیز کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کی اس میں ہیلپ کرتی ہے یا وہ ڈیفائن کرتی ہیں. ٹیکٹکس جو سی ہے وہ آپریشنل مینیجرز کی ضرورت، ان کی وہ رسپانسبلٹی ہے. جو آپ کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ جو سے ہوتے ہیں وہ ٹیکٹیکل آپ کے پلانز جو ہیں ان کو بناتے ہیں. پھر اسی طرح سٹیپ 5 جو ہے اس میں کیا ہے کہ سیٹ دی بجٹ. اب یہ جتنا کچھ بھی ہے، اب اس کے لیے آپ کو جو ریسورسز چاہیے، جو آپ کو سپورٹ چاہیے، جو آپ کو ان پٹ چاہیے، اس کے لیے ہم نے ایک لفظ یوز کیا ہے کہ دیٹ از بجٹ. یہ آپ کے فنانشلز بھی ہو سکتے ہیں، اور موسٹلی آپ کے فنانشل ہی ہوتے ہیں کہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، فنڈز کہاں سے آئے گا، جس کی بیسس پہ ہم یہ ساری اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس جو ہیں ان پہ امپلیمنٹ کر سکیں گے. اور فائنلی وہی ایویلویٹ افیکٹونیس. آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بھی کنڈیشن رکھتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے آپ اپنے پلان کی افیکٹونیس کو میئر کر سکیں، آپ دیکھ سکیں کہ آپ کا جو پلان جو ہے وہ کتنا افیکٹو تھا یا نہیں. تو یہ بھی جو ہے کہ پارٹ آف دا آپ کا پلاننگ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ خود جو ہے ایک ایویلویشن یا کنٹرول کا میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو جج کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، اس کا فائنلی ریزلٹ کیا نکلا. Basically this is the 6 steps process of IMC planning. اگر آپ بھی IMC پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی، تو اس میں آپ نے ان سٹیپس کو بڑا کلیئرلی ایڈریس کرنا ہے. ان کے بعد جو ہے جب آپ کوئی بھی پلان بنائیں گے تو اٹ شوڈ بی اے بیلنس comprehensive plan that will definitely help you and attract your customers. Think about it. What types of product target you as a college student? اب صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے کہ جب آپ کالج میں تھے یا جب آپ ینگ تھے آپ کو کچھ اور چیزیں اچھی لگتی تھیں، اب آپ یونیورسٹیز میں آ گئے ہیں، اب آپ ایک تھوڑے سے میچور ہو گئے ہیں، اب آپ کو کچھ اور چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے جو ہے چوائسیز جو ہیں وہ پھر چینج ہو جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے دیٹ ول ریمین دا سیم. ایک پروڈکٹ کی ٹارگٹ مارکیٹ کچھ اور ہے تو دوسری کی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہم ساروں کی صرف ایک سنگل فیکٹر کہ ود دی پیسیج آف ٹائم، ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے پریفرنسز چینج ہوتے ہیں. جو چیزیں ہمیں ینگ ایج میں پسند ہوتی ہیں وہ مڈل ایج میں پسند نہیں، جو مڈل ایج میں پسند ہیں وہ ہمیں بڑی ایج میں پسند نہیں. یہ وہی بات ہے کہ آج ہمیں جو باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے بڑے باتیں کرتے ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا تو کام ہی ہے ایسی باتیں کرنے کا. جب آپ اس ایج پہ پہنچیں گے تو آپ بھی ایسی ہی باتیں کریں گے، اور آپ کے جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی یہی فیلنگ رکھیں گے. لیکن
وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں جو سی وہ ایکسپیرینس سے ہی پتہ چلتی ہیں, کچھ باتیں جو سی ہیں, کچھ عقل جو سی ہے وہ بندے کو وقت گوا کر ہی آتی ہے. تو یہاں پر کیونکہ ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو پلاننگ میں آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ آپ کس کے لیے کیا چیز پلان کر رہے ہیں, کون سی سچویشن, کن کنڈیشنز, کن حالات میں کر رہے ہیں, اور آپ کی ٹارگٹ آڈینس یا ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, اور اس کو اپنے مد نظر رکھ کر اپنی ساری پلاننگ کرنی ہے. اچھا, ان سائڈ میں دی 4 C's جو سے ہیں وہ کیا ہے کہ سم مارکیٹر تھنک آف دا 4 C's ان ایڈیشن ٹو دی 4 P's. اب اس نے ایک اور بات کی ہے کہ 4 P's ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ کے جو مارکیٹنگ مکس ہے, پروڈکٹ, پرائز, پروموشن اینڈ پلین, وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جو سے بعض مارکیٹر کہتے ہیں کہ جی 4 C's کو بھی بڑا کنسیڈر کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جی وہ 4 C's کیا ہے, یہ جسٹ آپ کو ایک انسائٹ دینی ہے. انسائٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ڈیپلی کسی چیز پہ غور کرنا چاہیں, دیکھیں یہ آج یہ 4 C's ہیں, آپ بھی کوئی چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ بھی سوچ سکتے ہیں, تو اس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ڈیپلی انالائز کرتے ہیں, آپ اس کے اندر سے نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں. اب یہاں پر اس نے جو نکالا ہے, اس نے کہا کہ جی کنزیومرز آسک کنزیومر ہاؤ یور برانڈ کمپیئرز ٹو کمپیٹرز. وہ کہتا ہے کہ ان ادر ورڈز آپ کا جو کنزیومر ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ آپ کو بہت ساری فیڈ بیک دیتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے برانڈ میں کیا اچھی بات اور کمپیٹرز کے برانڈ میں کیا ویکنیسز ہیں, یا آپ کا برانڈ کمپیٹر کے برانڈ کے مقابلے میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. کیونکہ یہ کنزیومر ہی ہے جو دونوں برانڈ کو یوز کر رہا ہے, انالائز کر رہا ہے, اور ایک آپ کو بہت اچھی ریئلسٹک سی جو ہے وہ انالیسس پرووائڈ کر سکتا ہے. Cost. Ask consumer how they perceive the cost of your brand versus competitors. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میری پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اکنامیکل ہے, میں اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ پروڈیوس کر رہا ہوں, میرا پروفٹ مارجن بھی اتنا نہیں ہے, لیکن کیا آپ کی جو کاسٹ ہے, یہ جو پرائز آپ چارج کر رہے ہیں, اس سے آپ کا کنزیومر خوش ہے, اور وہ آپ کے کمپیٹرز کے مقابلے میں آپ کی پروڈکٹ کو کہاں پر پلیس کر رہا ہے. Convenience. Ask consumer how convenient it is to locate and buy your brand versus competitors. پھر ایک اور چیز ہے کہ کیا آپ کے کمپیٹرز کو آپ کی پروڈکٹ ایزیلی مل رہی ہے. بعض اوقات ہمیں کچھ پروڈکٹس پسند ہوتی ہیں, کچھ برانڈ پسند ہوتے ہیں, لیکن وہ برانڈ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے. وہ سرٹن شاپس پر, سرٹن لوکیشنز پر, یا سرٹن ٹائم پیریڈ پر اویلیبل ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ چیز بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہے, اور بعض کا جسٹ بیکاز آف دیٹ فیکٹر we switch over to another brand that is easily and conveniently available. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ دیکھیں, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو کنزیومر چاہتا ہے کہ جی وہ آپ کا برانڈ اور پروڈکٹ ایزیلی اویلیبل ہو, تو آپ پھر اس کے لیے ایفرٹس کریں, اور نیچرلی آپ کو اپنے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو, چینلز کو دیکھنا پڑے گا, ان کو امپروو کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو. اسی طرح کمیونیکیشن. Ask consumer if they are getting what they need to make the best buying decision. کیا آپ کی کمیونیکیشن اتنی افیکٹو ہے, آپ کا کنزیومر اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے اور وہ کیوں اس کو پریفر کرے. آپ کا جو میسیج ہے, ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میسیج, کیا اس کو وہ ویل ریسیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جی ویلیویشن کی بات کر رہے ہیں, ہم افیکٹونیس کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر جو انسائٹس ہیں وہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 4 C's کو بھی کنسیڈر کریں, آپ کنزیومرز کو دیکھیں, کاسٹ کی بات کریں, کنوینئنس دیکھیں, آپ اس کے علاوہ کمیونیکیشن کو چیک کریں. اگر آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں, بہتر ہیں, تو اگین آپ کے پاس ایک سکسیسفل آپ کے پاس ایک سکسیس سٹوری ہوگی, ایک اچھا برانڈ ہوگا. لیکن اگر کہیں پر آپ لیگ کر رہے ہیں تو پھر پلیز اس کو ایڈریس کریں, اس کو امپروو کریں اور اس کو بہتر کریں. IMC ان ایکشن سنیپلز, ایک اور آپ سے یعنی کہ برانڈ کا ڈسکس کرنا تھا. سنیپل جو ایک برانڈ ہے جوسز کا, اس کے بھی ایشوز یہی تھے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن ویک تھی. آئیں دیکھتے ہیں کہ جی سنیپل نے اس کا کیا کیا. انہوں نے ری بلڈ سنیپلز برانڈ اپیل, انہوں نے بھی اپنے سنیپل جوسز کی جو ہے برانڈ اپیل کو بہتر کیا. کیسے کیا؟ an IMC campaign featuring advertising using a wiki campaign about maturing fruit aimed at young people, a virtual community called Snappleton. اب انہوں نے کیا کیا,
انہوں نے کیونکہ یہ جوسی سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے اپنی برانڈ کو یعنی ری بلڈ کیا، اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو انکریج کیا کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو یوز کریں. اس کے لیے انہوں نے ایک ورچوئل کمیونٹی اسٹیبلش کی جس کا نام انہوں نے اسنیپل کے نام پہ اسنیپلٹن رکھ دیا. یہ اسی طرح یہ جب ہم کوئی بھی بناتے ہیں پاکستانی کے ہیں جو وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس طرح جو اسنیپل برانڈ تھا اس کے جو کسٹمرز ہیں ان کو انہوں نے دے گیو اے نیم لائک اسنیپلٹن. ریزلٹس کیا ہے؟ Too early to tell because still it's in process and sometimes we can't say anything until or unless the campaign is over and completed. تو Snapple کا بھی یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے that is why is internal marketing important. I discussed in the beginning کہ nowadays internal marketing is very important. So why internal marketing is important? The reason is a critical responsibility of marketing. Interpreting the needs of the customer and the marketplace and bring that information to all departments. دیکھیں انٹرنل مارکیٹنگ ہے کیا؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی ہمارے ان کنڈیشنز میں، ہمارے ملک میں، ہم ایکسٹرنل فرنٹ پہ تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایڈورٹائزنگ کمپینز رن کر رہے ہوتے ہیں، ہم پروموشنز ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اپنے کنزیومر کے لیے، اپنے کسٹمرز کے لیے، لیکن ہمارے اپنے ہی کمپنی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. They have the least idea کہ what the marketing department is doing, what our advertising campaign is. اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر کا بندہ کوئی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی کمپنی نے یہ پروڈکٹ لانچ کیا ہے یا آپ کی کمپنی جو سی ہے وہ یہ چیز کر رہی ہے، تو جب وہ اسی کمپنی کا وہ شخص کے جو شاید مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی سوری وہ ایکچولی آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا مارکیٹنگ، تو اٹ ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن. اور دوسرا یہ بات ہے کہ جب آپ کے سارے لوگ، اب میں ایک امیج کریٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جی میں یہ امیج کریٹ کرتا ہوں کہ ہماری کمپنی جو سی ہے وہ بہت اچھی، ہمارا جو برانڈ جو ہے بہت سٹیبل ہے، لیکن میرے ہی کچھ کولیگ جو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور وہ جب اپنے لیول پر انٹریکٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل تو ہماری کمپنی میں کچھ پرابلمز ہیں، کوئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میں بڑا کنفیوز ہوں اور میں کوئی اپنے کمپنی کو کوئی. اب ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بیکاز دی چینجز آر ٹیکنگ پلیس، people are working for the new image, new identity, and because he has the least idea, least knowledge, so he is confused. So internal marketing basically کیا ہے کہ جہاں پر آپ external marketing کر رہے ہیں، آپ اپنے امپلائیز کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو بھی بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں، ان کو اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسی ہی کے لیول پر ہوں جس پر کہ آپ ہیں. جب سب لوگ مل کر ایک ہی کام کریں گے، ایک ہی ڈائریکشن میں کام کریں گے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے سارے کولیگ، سارے امپلائیز جو ہیں وہ ایک ہی لیول پر ہوں. Why is internal marketing important? Informing employees, example company intranet for employees. اب وہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں اس کا کیا ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے، آپ اس میں ہائی لائٹ کریں، ای میل ایکسچینج کریں، اپنی جو ہے فیوچرز کی وہ جو بھی آپ کی پلاننگ ہے اس کو شیئر کریں تاکہ وہ جو ہے آپ کے امپلائیز جو ہے وہ ویل انفارم ہو. امپاورنگ امپلائیز، ایگزامپل آتھورائزنگ امپلائیز ٹو میک ڈیسیجن آن دیئر اون ٹو ہیلپ کسٹمرز. اپنے امپلائیز کو جو ہے انکریج کریں، ان کو امپاور کریں کہ وہ اپنے لیول پر بھی کچھ ڈیسیجن لیں، کہ یہ نہیں ہے کہ جی اگر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے وہ کسٹمرز کو جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے اور وہ کہیں جی ہم بات کریں گے، ہم ٹرم مینجمنٹ سے ڈسکس کریں گے، انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی آپشنز، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، وی ریئلائز کہ یو آر فیسنگ پرابلم بٹ وی آر ہیلپ لیس. تو ان کو ہیلپ لیس نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، وہ اس کے حساب سے سپوز کسی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ وہاں پر اس کو سالو کر سکیں انڈیپینڈنٹلی. لسننگ ٹو امپلائیز، ایگزامپل انکریجنگ ایوری ون ٹو سجیسٹ بیٹر ویز آف ڈیلنگ ود کسٹمر. اپنے امپلائیز کو ضرور سنیں، آپ کا امپلائی کیا کہہ رہا ہے. بعض کو ہم لوگ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، یا ہمارے پاس بہت سی اچھی سجیشنز ہوتی ہیں، یا ہمیں جو کسٹمرز کی فیڈ بیک آتی ہے اس کے بعد کی بیسس پہ ہم کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں،
لیکن ہماری آرگنائزیشن کو ایسا میکانزم نہیں ہوتا، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہماری بات سنی جائے، یا اگر ہم بات کریں گے تو اس کو نیگیٹیولی لیا جائے گا، یا اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ جی یہ خام خواہ کے ایشو کریٹ کر رہا ہے اور یہ اس کی اپنی ذیل کی یعنی کہ پیداوار ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا میکانزم ہو جہاں پر وہ امپلائیز جو ہے وہ سجیشن دے سکے، بیٹرمنٹ کے لیے فیڈ بیک دے سکے، جو کہ بیس کر رہی ہوتی ہے اس کی کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن پر. آئی ایم سی ان ایکشن ایچ پی سافٹ بینچ، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور یعنی کہ ہے ڈسکشن کہ ایچ پی سافٹ بینچ کیا تھا، کریٹ این اپیلنگ برانڈ آئیڈینٹی. یہ بھی اپنے اپیلنگ کا برانڈ آئیڈینٹی کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس کے لیے ایچ پی نے کیا کیا، این آئی ایم سی پروگرام فیچرنگ دی وی انڈرسٹینڈ تھیم ایگزیکیوٹیڈ ان پرنٹ ایڈورٹائزنگ 3 ڈائریکٹ میل پی سیز ٹریڈ شوز ہینڈ آؤٹ انٹیگریٹڈ انٹو ویب سائٹ. جب ایچ پی نے اپنی سافٹ ویئر انہوں نے لانچ کیا تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک وی انڈرسٹینڈ کمپین ڈیولپ کی، اس کو انہوں نے پرنٹ ایڈورٹائزنگ میں یوز کیا، 3 ڈائریکٹ میل پیسز میں ان کو کنورٹ کیا گیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو صبح بتایا کہ جی یہ نئی چیز ہے، اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. اور اس کے بعد سکسیزفل انٹروڈکشن آف سافٹ بینچ اینڈ دے آر ایبل ٹو انٹروڈیوس دیئر پروڈکٹ سکسیزفلی انٹو دی مارکیٹ. کہنے کا مقصد وہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کو اگر آپ پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں گے تو یو ہیو اے سکسیس اسٹوری. اینڈ فائنل نوٹ جو ہے، ان آرڈر ٹو کریٹ اے ٹرو کسٹمر فوکس تھرو آؤٹ دی کمپنی ایوری ون مسٹ پلے فرام دی سیم اسکور اینڈ انٹیگریشن ڈیور مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان. اگین اینڈ پر اس نے وہی بات کی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے لوگ، آپ کے سارے ریسورسز جو سے ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کام کریں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ان ساروں کو انفارم کیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو ایک سیم لیول پر لے کر آئیں. دیکھیں اگر آپ اپنے سب لوگوں کو ایک لیول پر نہیں لائیں گے، ایک ڈائریکشن میں نہیں لائیں گے، تو آپ کے ڈیزائر ریزلٹس نہیں آ سکتے. تو آپ کی انٹیگریشن ممکن نہیں جب تک کہ آپ اپنے ڈفرینٹ آپریشنل تھنگس کو بھی انٹیگریٹ نہیں کرتے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، آپ کے امپلائیز جب تک وہ بھی اسی ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ کمپنی کو لے کر جانا چاہتے ہیں، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اور یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آپ کے ساتھ شیئر کی گئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح فائنلی جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی بات کرنی ہے. اور آج کی جو اچھی اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف وین نو ون ایلس ڈز. دیٹس واٹ میکس یو اے ونر. وینس ولیم جو ہیں وہ ٹینس کی پلیئر ہیں. انہوں نے اپنی بیسڈ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ یہ یعنی کہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو آبجیکٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید آپ یہ کام نہیں کر سکیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بلیو کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے اور آپ اس کو ایک پازیٹیو سینس میں لیں اور آپ یہ کہیں کہ نو آئی کین ڈو اینڈ دیٹس واٹ میک یو اے ونر. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح سوچیں گے تو پھر یو آر اے ونر لائک اینی سپر اسٹار. ٹھیک ہے، تو بی اے سپر اسٹار آف یور اون، اور اپنے آپ پہ بلیو رکھیں کہ آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز اچیو کر سکتے ہیں جو آپ جیسا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. صرف اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ڈٹرمینیشن. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں آپ کو بے پناہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.